बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर वो बूढ़ा आदमी कैरी से क्या कहना चाहता है? वो क्यों अपने आप में कुछ तलाश कर रहा है? ये सब जानने के लिए हमारी आज की किस्त मुलाहिजा कीजिए। तो आइए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। लेकिन इस बार वो बहुत हैरानी से उस शख्स को देख रहा था जो पहले की निस्बत बहुत बेहतर हालत और हुलिये में बैठा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली परेशानियों और बेइत्मीनानियों का दूर दूर तक शाइबा न था। उसे यकदम तजस्सुस सा होने लगा था कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने इस शख्स के चेहरे को तमानियत बख्श दी थी। अभी वो उसे मुखातिब करने का कसद कर ही रहा था कि उसकी जिंदगी से भरपूर आवाज पर वो चुप रह गया। मैं सारी जिंदगी उसे ढूंढता रहा, उसे जो हमेशा से मेरे अंदर कहीं मौजूद था। मैं उसे जान ही ना पाया था कि वो तो मेरी ही आती जाती सांस में है। वो मेरे हर उस एहसास को जानता है जिसको मानने को मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो एक लम्हा के लिए सांस लेने को रुका तो वो इस लम्हा को जाया नहीं करना चाहता था। उसने वहां से उठना चाहा, मगर उसे दोबारा बोलता देखकर उसे मजबूरन अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। यहाँ कदम कदम पर खुदा है, लेकिन अल्लाह सिर्फ एक है, सिर्फ एक। उसने आसमान की तरफ देखते हुए शहादत की उंगली उठाकर कहा, और बस वही खुदा है, वही अल्लाह है। मैं कहाँ कहाँ महसूस करूं उसे। वो हर शय में नजर आता है, वो हर जगह मौजूद है, और जो मौजूद होता है वो अपना वजूद रखता है हर उस चीज में जो जाहिर हो या ओझल। लेकिन मुझे तो खुदा कहीं महसूस नहीं होता। फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो है? उसकी बातें उसे उलझन में मुब्तला कर रही थीं। तभी वो झुंझला कर बोला, तो तू इस दुनिया में खुद को इस कदर गुम कर चुका है कि तुझे अपनी जात के एहसास और अपने वजूद के खुमार के अलावा कुछ याद ही नहीं है। जिस दिन तुझे उसके होने का एहसास हो गया, उस दिन तू अपने हर एहसास में उसे महसूस करेगा, अपनी सोचों में, अपने लफ्जों में, अपने दिल की हर धड़कन में, अपनी उंगलियों की हर हरकत में, अपनी पलकें झपकने के हर अमल में, अपनी हर खुलती और बंद होती आंख में। बात सिर्फ महसूस करने की है। और अल्लाह तो सिर्फ एक एहसास है, एक खूबसूरत सा एहसास। उसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। किसी की चाहत का एहसास उसके चेहरे से छलकता देखकर उसे कुछ होने लगा था। वो भी तो किसी को चाहता था, उसे भी तो किसी के वजूद की तलब थी। लेकिन इस ख्याल ने उसे फिर एक बार परेशान कर दिया। वो इस मोहब्बत की तलब में घुल रहा था जिसे वो इन चंद ही दिनों में अपना सब कुछ समझ बैठा था, मगर इसका ना मिलना उसे तशवीश में मुब्तला कर रहा था। बेइख्तियार उसका दिल चाहा कि वो अपनी कैफियत उस शख्स पर आया करे, मगर चाहने के बावजूद भी वो ऐसा न कर सका। वो शुरू ही से खुद को सिर्फ खुद तक महदूद रखने का आदी था। किसी से अपनी फीलिंग्स या अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करना उसे सख्त नापसंद था। सो अब भी खुद पर जब्त किए सिर्फ उसको सुनता रहा। लेकिन उस शख्स के चेहरे पर मौजूद इत्मीनान उसे अचंभे में डाल रहा था। आखिर कौन सी मोहब्बत है जो उसकी जिंदगी को यकसर बदलने का मौजब बनी है? वो भी तो यही इत्मीनान चाहता था जो शायद सनिया की मोहब्बत मिल जाने से ही हासिल हो सकता था। वो एकदम बेचैन सा हो गया था और वहां से उठकर जाने ही वाला था कि किसी ख्याल के तहत रुककर उस शख्स को बहुत देखकर बोला, सर, आप कहते हैं कि आप इतने अरसे से खुदा की तलाश में सरगर्दा थे, तो फिर ये अचानक आपको खुदा कहाँ से मिला? उसके सवाल पर वो धीरे से मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो अपने अंदर गहरा इत्मीनान लिए हुए थी। मैंने कहा ना, वो तो हमेशा से ही मेरे अंदर मौजूद था, मेरे बिल्कुल करीब था, लेकिन खुदा को असल नाम नहीं दे पा रहा था मैं। और जब उस रात वो कुछ सोचते हुए बोला, उस रात मैंने उसका नाम सुना तो उस नाम को मैंने अपने अंदर उतरते महसूस किया। यहाँ उसने अपने दिल की जानिब एक उंगली से इशारा करते हुए मजीद कहा, यहाँ महसूस किया मैंने उसकी मोहब्बत को। वो रात का न जाने कौन सा पहर था जब दूर से आती एक आवाज पर अचानक मेरी आंख खुल गई और अल्लाहु अकबर की आवाज मेरी रूह में उतरती चली गई। उसका नाम सुनते ही मेरी सारी बेचैनी, सारी कल्फत दूर होने लगी। मैंने कहा था ना कि
کہ میں اسے اس کے نام سے پکاروں گا، اس نام سے جسے سن کر میں اپنی روح میں اس کی محبت کو اترتا محسوس کروں گا۔ تو میں نے سن لیا اس کے نام کو، اور پھر اگلی صبح میں مسجد جا پہنچا اور اس ایک اللہ کو اپنے خدا، اپنے رب کا درجہ دیتے ہوئے اس کا بندہ بن گیا۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں نے ہر مذہب کے بارے میں پڑھا تھا اور اسلام کے بارے میں بھی جانتا تھا، لیکن یورپ میں پھیلی اس افواہ کی زد میں میں بھی شامل تھا کہ اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، سو میں نے زیادہ اس کے متعلق کچھ نہیں جاننا چاہا۔ شاید میں بھول گیا تھا کہ میرے جیسا ہر شخص بذات خود ایک دہشت گرد ہے، جو ایک مذہب سے متنفر ہو کر دوسرے مذہب کو اپناتا ہے، پھر تیسرے مذہب کو، اور یوں وہ خود سے تو دور ہوتا ہی ہے، اپنے اصل سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ان چند دنوں میں مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے اسلام کا بغور مطالعہ کیا ہے، اور میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے دنیا کے اس گہرے گڑھے میں سے نکال لیا، جہاں گرنے کے بعد میں بھی ان چلتے پھرتے زندگی سے بھرپور بے جان پتلوں میں شامل ہوتا جا رہا تھا، جو یہ جانتے ہی نہیں کہ وہ اصل میں ہیں کون۔ ارے، جس کا نام سنتے ہی پورے جسم کی تھکن دور ہو جائے تو اس کی محبت روح کو شانت کر کے اس دنیا سے غافل نہیں کرے گی کیا؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، مگر وہ تو ان سب باتوں سے انجان تھا، کیسے کوئی جواب دے پاتا، سو خاموشی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ جبکہ وہ شخص اب اپنی آنکھیں بند کیے اپنے سر کو دیوار سے لگا کر مطمئن انداز میں ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانوں کو آہستہ آہستہ گرا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے ہلتے ہونٹوں کی جانب دیکھا اور پھر اٹھ کر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کا ذہن کہیں اور بھٹکنے کی بجائے اس کے الفاظ میں محو ہو چکا تھا۔ اس نے بارہا کوشش کی کہ وہ ثانیہ کے متعلق سوچے، مگر ہر بار وہ مجبور ہو کر اس کی باتوں کو دل سے محسوس کرنے لگا۔ وہ خود میں الجھا سا آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خدا کون ہے؟ کہاں ہے؟ اس قسم کے سوالوں سے وہ اب تک ناواقف تھا، اور پہلی بار اس نے کسی کو مذہب کے بارے میں اس قدر حساس دیکھا تھا۔ لیکن شاید وہ شخص تو خدا کی تلاش میں تھا، صرف ایک خدا کی تلاش میں، اور جب اس نے اسے پا لیا تو خود بخود مذہب سے منسلک ہو گیا، جبکہ وہ نہ کسی خدا کو مانتا تھا اور نہ ہی مذہب میں دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا مزید الجھتا جا رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ مذہب اور خدا کے بارے میں کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ شدید ذہنی انتشار کا شکار ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ خود کو ریلیکس کرنے میں ناکام ہی رہا۔ اس نے سلیپنگ پلز لی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ سین بدلتا ہے۔ کٹی، آج کل وہ تمہارا بوائے فرینڈ تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہا؟ کیتھرین نے اسے نئے بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی سے اتر کر ان کی طرف آتے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ لیو دس ٹاپک کیتھرین، میں تو اسے کب کا چھوڑ چکی ہوں۔ اس نے پرس سائڈ پر رکھ کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ تو تمہارے ٹائپ کا تھا نا؟ پھر کیا ہوا؟ مدھو نے مزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ بس یار، پہلے تو اس نے اپنے پیرنٹس کا مرڈر کیا۔ خیر، اس پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنا حق مانگ رہا تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اور ویسے بھی اس نے 6-7 سال کے بعد ایکسپائر ہو ہی جانا تھا۔ پھر کیا پرابلم تھا؟ کیوں چھوڑا تم نے اسے؟ مدھو کو حیرانگی سی ہو رہی تھی، تب ہی فوراً بول پڑی۔ ایکچولی جانسن نے جیل میں نہ جانے کس مسلمان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، جبکہ میرے ڈیڈ مسلمانوں کے سخت خلاف ہیں، اور ویسے بھی میں کرسچن ہوں، تو ایک مسلمان کو لائف پارٹنر کیسے بنا سکتی ہوں؟ وہ جو اپنے خیالوں میں مگن سی بیٹھی تھی، اس کی آخری بات پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک کرسچن مسلمان سے شادی نہیں کر سکتا؟ اس نے کانپتے دل سے سوچا۔ وہ انجانے خدشے کے تحت لرز کر رہ گئی۔ تو اس کا مطلب تھا کہ وہ جو کیری کے ہمیشہ ساتھ رہنے کی متمنی تھی، اس کی محبت کو محسوس کر کے وہ خود کو معتبر سمجھنے لگی تھی۔ پہلی بار وہ کسی کے لیے خود کو مسترب محسوس کر رہی تھی، اور اسے یہ اضطراب بہت بھلا بھلا سا لگتا تھا۔ پہلی بار وہ اپنے اندر پیدا ہونے والے ایک انوکھے سے جذبے کو محسوس کر رہی تھی۔
لیکن کیٹی کی بات نے اسے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اچانک کچھ کھو جانے کا خوف اس کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا تھا۔ اس سے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا اور وہ فوراً جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اس طرح اچانک اٹھ جانے پر وہ تینوں اسے حیرت سے جاتا دیکھتی رہیں۔ اتنے دنوں بعد تو وہ آج اکٹھی ہوئی تھیں اور وہ اتنی جلدی چلی گئی۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئیں۔ گھر آ کر بھی اس کی پریشانی میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ وہ جلد سے جلد کیری سے ملنا چاہتی تھی، مگر باوجود کوشش کے وہ شام تک اس سے نہ مل سکی اور موبائل بھی اس کا مسلسل بزی جا رہا تھا۔ وہ قدرے پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی جب اس کا موبائل بج اٹھا۔ ہیلو کیری۔ موبائل اسکرین پر اس کا نمبر دیکھ کر وہ بےتابی سے بولی، ہیلو سنیا، کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ میں تمہارے گھر آیا لیکن تم وہاں بھی نہیں تھی۔ تمہارے موبائل پر رنگ کیا لیکن کوئی آنسر نہیں۔ کہاں تھی تم؟ اس کے لہجے میں اپنے لیے چھلکتی پریشانی اور اضطراب کو محسوس کر کے وہ ایک دم پرسکون سی ہو گئی۔ اس کی آواز اسے اپنے اندر کہیں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اپنی یہ کیفیت بہت بھلی سی لگ رہی تھی، مگر اچانک کسی خوف کے تحت وہ ڈر سی گئی اور فوراً بول پڑی، کیری، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی، جبکہ دوسری طرف گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ وہ اس خاموشی سے مزید خوفزدہ سی ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا جواب دے۔ وہ لرز سی گئی تھی۔ میں کون سا تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں سنیا؟ غمگیر خاموشی میں اس کی آواز سن کر اسے اپنے اندر ایک نئی زندگی بیدار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے طمانینت سے آنکھیں موند لیں اور تصور میں اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں عکس بنتا محسوس کرنے لگی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں سنیا، ابھی اور اسی وقت، وہ بے قراری سے بولا۔ اوکے، وہ فوراً مان گئی۔ پیرس میں ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا اور فوراً ان کے پاس جا پہنچی، اور اس جلدی میں موبائل گھر ہی بھول گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک پرسکون سی جگہ پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بتائی۔ کم از کم تم مجھے ایک کال کر کے اپنا پرابلم تو بتا سکتی تھی نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا۔ اگر میں تمہیں بتا دیتی تو مجھے پتا کیسے چلتا کہ تم میرے لیے پریشان ہوئے یا نہیں؟ وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، یہ جاننے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ بھی تو اختیار کر سکتی تھی نا تم؟ وہ قدرے ناراضگی سے بولا تو اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، پھر سنجیدگی سے گویا ہوئی، ایک بات پوچھوں کیری؟ اس کے لہجے میں واضح خدشہ تھا۔ وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیری، وہ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش خود پر محسوس کر کے اس سے نظر اٹھا کر بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ بے قراری کے عالم میں مسلسل پہلو بدل رہی تھی۔ اب سے پہلے اس کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا اسے کوئی مشکل کام نہیں لگ رہا تھا، مگر اب اسے سامنے پا کر اس سے ایک لفظ بھی کہنا محال ہو رہا تھا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ سنیا، ول یو میری می؟ اس کے الفاظ پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے ہی تک رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہی کہنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے تم یہ کہہ پاتی۔ میں نے کہہ دیا، صرف اس لیے کہ تمہارا نہ کہنا ہی مجھے بے حد خوشی دے گیا تھا۔ تمہارا مجھ سے جھجکنا مجھے بہت اچھا لگا ہے سنیا، اس نے مدھم لہجے میں کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ کیری، تمہیں مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اس نے لرزتے دل کو بمشکل سنبھالتے ہوئے کہا۔ اعتراض؟ اس نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اعتراض کیوں ہوگا تم سے شادی کرنے پر؟ وہ اصل میں نے سنا ہے کہ کرسچن مسلم سے شادی نہیں کرتے، اس نے اٹکتے ہوئے بتایا، تو وہ محض مسکرا کر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سنیا، میں کسی مذہب میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، اور نہ مجھے اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ تم مسلم ہو یا میں کرسچن ہوں۔ اوکے، اس نے تسلی دینے والے انداز میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ طمانینت سے سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ کب سے اس لمبی چوڑی مگر شفاف سڑک کے بائیں جانب درویشوں کی سی حالت میں خود سے یکسر انجان بیٹھا آتے جاتے لوگوں کو تک رہا تھا۔ ہر شخص سفید برق کپڑوں میں ملبوس ایک مخصوص سمت کی جانب چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سی لگن تھی، اپنی دھن میں مگن ہر شے سے لاپرواہ ہو کر اس راستے پر چل رہے تھے۔
بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائے جنہیں کسی بھی شخص سے غرض نہیں، نہ کوئی دوسرا خیال انہیں ان کے مقصد سے غافل کر رہا تھا۔ یکدم اس نے اپنے حلیے کو تنقیدی نظر سے دیکھا۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا، الجھے الجھے بال اور میلے کچیلے ہاتھ پاؤں اسے کوفت میں مبتلا کر رہے تھے، لیکن ان سب کے باوجود انہی لوگوں کے ساتھ شریک ہونا چاہتا تھا۔ لاکھوں لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا جو اس سمت کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا دل مچل اٹھا۔ وہ ان پر نورانی چہروں میں اپنا چہرہ شامل کرنا چاہتا تھا۔ اسی خیال کے تحت وہ فوراً کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور ابھی محض اس نے ایک قدم بڑھایا ہی تھا کہ بالکل اچانک کسی نے مضبوط ہاتھوں سے اسے وہیں روک لیا۔ وہ آگے کی جانب بڑھنا چاہتا تھا، مگر اپنی ساری طاقت صرف کر لینے کے باوجود وہ جوں کا توں وہیں کھڑا رہا، حتیٰ کہ سارے لوگ ایک مجمع کی صورت میں اس مخصوص جگہ پر پہنچ گئے۔ وہ خالی خالی سی نظروں سے اس خوبصورت مقام کو تک رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی۔ کیا وہ اس قابل نہیں تھا کہ ان لوگوں کی صف میں جا کھڑا ہوتا؟ یکدم اس کا دل بھر آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے فضا میں گونجتے الفاظ کو اپنے دل میں اترتے محسوس کیا، جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنے تھے، لیکن وہ ان الفاظ کو واضح طور پر سمجھ نہیں پایا تھا، جبکہ اس کی تاثیر اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بالوں میں پھنسائے اس سمت کو تک رہا تھا جس پر وہ چلنا چاہ رہا تھا، مگر اسے کسی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ مگر کون تھا جو اسے اس راستے کا راہی بناتا، جو اسے حقیقی منزل سے ملا دیتا؟ فضا میں پھیلی ایک نامانوس سی خوشبو اسے بہت بھلی لگ رہی تھی، مگر اسے لگا جیسے وہ اس ماحول کا حصہ نہیں ہے، جبکہ وہ اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا، وہاں سے آتی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے اندر اترتا محسوس کر رہا تھا۔ مگر بے اختیار اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ وہ کس قدر بے بس تھا، کتنا مجبور تھا وہ اس مقام سے دوری کا سبب اور اپنے اندر پیدا ہونے والے اضطراب کو وہ قطعی طور پر سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ کسی سے مدد مانگنا چاہتا تھا، کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہتا تھا، مگر چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے کسی کا نام نہیں نکل رہا تھا، اور اس پل وہ خود پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اپنی ہر مشکل اور ہر مصیبت میں ماما اور پاپا کو مدد کے لیے بلاتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے اندر پیدا ہونے والی بے کلی کو کسی ڈر کا نام نہیں دے سکتا تھا۔ یہ بے کلی اور بے تابی اسے موت کے خوف سے نجات دے گئی تھی۔ فضا میں گونجتے وہی الفاظ اسے کمتری کا احساس دلا رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی ایسی کمی ہے جو اس کی زبان ان الفاظ کی ادائیگی سے محروم تھی۔ وہ شدت ضبط کی آخری حد پر تھا، لیکن اسے اپنی بے بسی، مجبوری، لاچاری اور اضطرابی کی حالت میں اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے تاحال قاصر تھا کہ اس کی اس کیفیت کی کیا وجہ تھی۔ اب اسے اپنے وجود میں ایک تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ یکدم ہاتھوں میں چہرہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی چوری ہتھیلیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے اس طرح رونے میں طمانینت کا بھرپور احساس ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہا تھا، حتیٰ کہ اب اس نے بلند آواز میں گڑگڑانا بھی شروع کر دیا تھا، اور اس کا یوں رونا اس کے اندر کے اضطراب کو کافی حد تک کم کر گیا تھا۔ تب ہی بالکل اچانک اس نے اپنے اندر پھیلے گہرے سناٹے کو کم ہوتے محسوس کیا، اور اسی اطمینان کے ساتھ اس نے اپنے چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو ایک ہاتھ کی مدد سے صاف کیا اور آنکھیں کھول کر ایک بھرپور نظر اپنے چاروں طرف دوڑائی۔ اس نے غائب دماغی سے اپنے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں پھیلا گہرا سکوت اور فضا میں بکھری ایک غمگین خاموشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس خاموشی میں پھیلی اس کی سانسوں کی سرگوشی اسے اپنے حواسوں میں واپس لے آئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک نظر اپنے وجود پر ڈالی۔ پہلے دیکھے جانے والے خوابوں کی نسبت وہ اس خواب کو دیکھنے کے بعد نہ خوفزدہ تھا اور نہ ہی مضطرب، بس اسے اپنے اندر ایک کمی کا احساس ہو رہا تھا اور اپنا اندر بہت خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ اپنے کچھ ہونے یا نہ ہونے کا احساس
اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے بیڈ کی پشت پر سر ڈال دیا تھا اور خلا کو گھورتے ہوئے اپنے اس خواب کے بارے میں تفصیل سے سوچنے لگا۔ اور یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے انمول موتی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔